ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा नहीं कि आपके परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ कैसा बर्ताव किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, क्या अल्लाह ने उनकी चाल को नाकाम नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील, जो उन पर पकी हुई मिट्टी की कंकरियां फेंक रहे थे। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, चुनाचे उनको खाए हुए भूसे की तरह कर डाला। ये सूरतुल फील दरअसल उस वाक़े को याद दिलाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 50 साल पहले ये वाक़या पेश आया, जो हाथी वालों के वाक़े के नाम से मशहूर हो गया। इसे अस्हाबुल फील कहते हैं, यानी हाथी वालों का वाक़या। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 50 दिन पहले का वाक़या है। और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नबूवत के ऐलान के बाद जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, उसके बाद ये अल्लाह ताला ये सूरत उतारा है। और इसमें वो वाक़े को बयान कर रहा है जबकि अभी हुजूर पैदा भी नहीं हुए थे। ये इसलिए था कि ताकि कुफ़ार हैरान में पड़ जाए कि ये मोहम्मद कैसे बयान कर रहे हैं कि जबकि मोहम्मद तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये पहली आयत में जो तर्जुमा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा नहीं कि आपके परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ कैसा बर्ताव किया। आपने देखा नहीं, इसका मतलब ये है कि हुजूर तो उस वक़्त थे नहीं, ये तो हुजूर से 50 दिन पहले का वाक़या है। यानी आपने देखा नहीं का मतलब ये है कि क्या आपको हमने नहीं बताया, यानी अल्लाह ताला आपको पहले से ये बता रखा था। और ये दुनिया वालों के लिए अल्लाह ने यह सूरह फील को नाजिल किया था कि दुनिया वाले जाने कि नबी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई सच्चे अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पैगंबर है, और इनके पास अल्लाह की तरफ से कुरान उतरता है। तो ये बतलाना भी था। तो फिर ये आपने देखा नहीं का मतलब ये है कि क्या हमने आपको नहीं बतलाया, क्या आपने हमसे नहीं सुना उस वाक़े के बारे में, ये मतलब है इसका। तो ये इसका तर्जुमा तो हमने सुना, थोड़ा सी इसकी तफसील की तरफ आएंगे हम। जैसा कि हम सुने हैं कि वह अब्रहा एक बादशाह था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम सुनते हैं कि ये जो सऊदी अरब में जो जिद्दा है, हम जो उम्रा और हज के लिए जब जाते हैं तो जिद्दा एयरपोर्ट पर जब उतरते हैं तो उसको जो लगा हुआ एयरपोर्ट को लगा हुआ जो समंदर है वो रेड सी है, वो पूरा अरब को लगा हुआ है रेड सी। तो रेड सी जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर यमन शहर, कल भी हम इसका जिक्र किए थे यमन शहर के बारे में कि यमन शहर ये समंदर के किनारे है। बिल्कुल समंदर के दूसरी तरफ वहाँ पर ये अफ्रीका जो मुल्क है, वहाँ पर एक हबशा बोल के एक मकाम है, उसका नाम आजकल इथोपिया कहा जाता है। इसे इथोपिया ये मुल्क है, ये कंट्री है, उसको पहले उसका नाम हबशा था। तो ये हबशा के लोग ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, और यमन में जो लोग थे उस वक्त वो बुतों की पूजा करने वाले और सितारों की पूजा करने वाले लोग थे। तो हबशा जो इथोपिया जो कंट्री है, इथोपिया का जो बादशाह था उस वक्त वो यमन पर हमला करता है और यमन पर हमला करके यमन पर कब्जा कर लेता है। यमन वही मुल्क है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिसका जो बिल्कीस का जो जिक्र आया है, मलिका सबा का, मलिका बिल्कीस का, वो मलिका बिल्कीस ये यमन की ही मलिका थी। तो ये बहुत पुराना शहर है, पुराना मुल्क है। वहाँ से मलिका बिल्कीस के बाद यहाँ पर बहुत उरूज था, बहुत तरक्की हुई यमन में। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले तक ये बहुत उरूज पे था।
جب یہ حبشیوں نے، ایتھوپیا والوں نے جب حملہ کر دیا تو یہاں سے ان کا زوال شروع ہوا، وہ ہار گئے، اور پھر وہاں پر اس کے بعد یمن میں حبشیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو حبشی کا جو بادشاہ تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، ایتھوپیا کا جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک بندے کو وہاں کا گورنر بنایا یمن کا، اس کا نام تھا ابرہا، اس گورنر کا نام تھا ابرہا۔ ابرہا کو جب گورنر بنایا گیا تو ابرہا ایک اپنے مذہب کو لے کر ایک کٹر سوچ رکھنے والا تھا کہ میرا مذہب پورے عرب میں پھیل جائے، تو اس کی کوشش یہ تھی کہ عیسائی مذہب کو پھیلا دے ہر طرف، ہر جگہ۔ تو جب وہ عرب میں آیا اور جب اس نے دیکھا کہ عرب میں تو یہ مکے میں ایک کعبہ گھر بنا ہے، عبادت خانہ ہے، جہاں پر لوگ مکے میں اس کی طرف سفر کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے بت وہاں پر رکھے تھے، تو ہر قبیلے کے لوگ عرب کے چاروں طرف سے مکۃ المکرمہ جایا کرتے تھے۔ تو جب لوگ ابرہا نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کو کعبے سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو وہ سوچا کہ یہ ان کی جو محبت ہے کعبے سے یہ ختم کر دی جائے۔ تو اس کے لیے یمن کا جو کیپٹل شہر ہے صنعاء، وہاں پر ایک چرچ بنایا، ایک بہت خوبصورت ایک عمارت تیار کیا، جس میں ایک قیمتی اچھی مہنگی لکڑیوں سے ایک انٹیریئر کام کروایا، اور وہاں پر ہاتھیوں کے دانتوں سے بھی وہ محل میں کام کروایا۔ یہ جو ہاتھیوں کا جو ذکر ہے اس واقعے میں، عرب میں تو ہاتھی نہیں ہوا کرتے تھے، یہ ہاتھی حبشہ سے لائے گئے تھے، کیونکہ حبشہ افریقہ میں آتا ہے، ایتھوپیا افریقہ کا ایک ملک ہے، تو وہاں سے یہ ہاتھی لائے گئے تھے یمن میں، پھر یمن سے وہ ہاتھیوں کو لے کر مکے کی طرف وہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا فوج کے ساتھ۔ تو جب اس نے وہ عمارت بنوائی، ایک خوبصورت عمارت تیار کر دی، چرچ بنا دیا، اور پھر اپنے لوگوں کو پھیلا دیا کہ یہ جو عمارت بنی ہے، یہ معبود خانہ ہے، یہ عبادت خانہ ہے، یہ اس عبادت خانے کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ کعبہ زیادہ مقام مرتبے والا نہیں ہے، بلکہ یہ جو کلیسا ہے اس کا نام تھا، وہ چرچ کا نام تھا قلیس کی طرف آؤ اور عبادت کرو، یہاں پر تمہارا خدا زیادہ خوش ہوگا۔ ایسی باتیں کر کر لوگوں کو پھیلا دیا تھا، مارکیٹنگ کیا اپنے عبادت خانے کی، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف، اس کی عمارت کی طرف، اس کے چرچ کی طرف کوئی نہیں آیا۔ تو وہاں پر کچھ یمن میں اس وقت قریش قبیلے کے لوگ رہا کرتے تھے، عرب کے لوگ وہاں پر بھی تھے، اور اس نے اعلان کیا کہ جب کوئی نہیں آئے لوگ تو وہ غصہ ہو گیا ابرہا کہ اب تو یہ کعبے کو میں توڑ دوں گا، گرا دوں گا۔ جب یہ اعلان کیا تو وہاں کے جو عرب لوگ تھے یمن میں، خاص کر مکے کے کچھ لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے، تو جب ان کے کان میں جب بات پڑی کہ یہ ہمارے کعبے کو، اللہ کے گھر کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، گرانا چاہتا ہے، تو وہ جو عرب کے لوگ تھے وہاں پر، ان میں سے کچھ لوگ وہاں پر جا کر گندگی پھیلا دیتے ہیں اس چرچ میں، اور ایک روایت کے مطابق آگ لگا دیتے ہیں، تو وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور تحقیق کرواتا ہے کہ یہ کس نے یہ حرکت کی، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو عبادت کے لیے کعبے کے لیے جاتے ہیں، کعبے کی طرف جاتے ہیں، انہی لوگوں نے یہ آگ لگائی ہے اور یہ گندگی پھیلائی ہے چرچ میں۔ تو وہ بہت غصہ ہو جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ 570 عیسوی کا ہے، یہ 2020 چل رہا ہے، یہ 570 عیسوی، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہ جو واقعہ ہو رہا ہے یہ ہاتھی والوں کا، یہ محرم کے مہینے میں واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو پھر وہاں سے جب وہ غصہ ہو جاتا ہے اور ٹھان لیتا ہے کہ مجھے یہ کعبے کو گرا دینا ہے، کعبے کو باقی نہیں رکھنا ہے، جب تک میں کعبے کو نہیں گراؤں گا تب تک یہ میرے بنائے ہوئے عبادت خانے کی اہمیت لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی، لوگوں کی دلوں میں نہیں بیٹھے گی۔
اور وہ دوسرا یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے مذہب کو پھیلانا چاہتا تھا. تو چنانچہ وہ اپنی فوج تیار کرتا ہے, 60,000 فوج, 60,000 فوج کو تیار کرتا ہے. اس فوج میں 12 ہاتھی رہتے ہیں, 12 ہاتھیوں کا ایک گروپ بناتا ہے, اور اس میں 12 ہاتھیوں کے علاوہ ایک ہاتھی ابرہا کا, جو سب سے بڑا ایک لہیم شہیم ہاتھی ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے وہ ہاتھی کا محمود, اس کا نام تھا وہ ہاتھی کا, جو ابرہا استعمال کرتا تھا. تو جب وہ 60,000 فوج کا لشکر لے کر نکلا تو سب سے پہلے ایک قبیلے سے اس کا آمنا سامنا ہوا, کیونکہ مکے والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ابرہا یہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آ رہا ہے, گرانے کے لیے آ رہا ہے. تو پورے عرب کے لوگ کعبے کا احترام کرتے تھے, کیونکہ ان کے ہر قبیلے کا وہاں پر بت تھا. تو جیسے جیسے راستے میں جو قبیلے راستے میں پڑتے تو وہ قبیلے ابرہا کو روکنے کی پوری کوشش کرتے, جنگ کرتے, لڑتے, جس طرح سے بھی ہو سکے کوشش کرتے کہ ابرہا وہاں تک نہیں پہنچے. تو ایک قبیلہ جو ذو نفر نام سے تھا, اس سے آمنا سامنا ہوا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ 60,000 فوج تو بہت زیادہ بڑی تعداد ہے, جبکہ عربوں کی تعداد اتنی نہیں تھی, وہ چند ہزار تھے. تو بہرحال وہ ہار جاتے ہیں اور وہ قبیلے والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پھر وہ فوج 60,000 کا لشکر لے کر وہ آگے بڑھتا ہے, تو بنو خثعم قبیلے سے مقابلہ ہوتا ہے. یہ قبیلے والے بھی ہار جاتے ہیں اور پھر ان کو بھی گرفتار کر لیتا ہے اور ساتھ میں قیدی بنا کر چلتا ہے. پھر وہاں سے سفر کرتے 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 وہ طائف پہنچتا ہے. طائف سے ہوتا ہوا مکے کو پہنچتا ہے ابرہا. تو جب طائف پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک بنو ثقیف قبیلہ ہے. وہ بنو ثقیف قبیلے کے سردار سے ملتا ہے. جب وہ سردار کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ بڑی تعداد میں ہے, 60,000 کی تعداد ہے اور ہم بہت کم ہیں, ان سے اگر مقابلہ کریں گے تو ہار جائیں گے. اور وہ جو اس وقت طائف میں ایک ان کا عبادت خانہ تھا جس میں لات نام کا ایک بت تھا, لات نام کا ایک بت تھا, اس بت کی وہاں پر پوجا کی جاتی تھی. تو وہ جو بنو ثقیف کا جو سردار تھا اس نے سوچا کہ اگر اس کو میں یہاں پر زیادہ ٹھہراؤں گا تو شاید وہ ہمارے بت خانے کو بھی گرا دے گا, حملہ کر دے گا. تو اس نے اسے بتلایا کہ تم جس گھر کو توڑنا چاہتے ہو وہ گھر ابھی یہاں سے ابھی آگے ہے, بہت دور ہے طائف سے, وہ تمہیں مکہ جانا پڑے گا. اور عرب ایک ایسا مقام ہے جہاں پر راستہ معلوم کرنا بہت مشکل ہوتا تھا, کیونکہ ریگستان تھا. ریگستان میں نئے آدمی کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا آسان نہیں تھا. تو وہاں پر کوئی ایک گائیڈ ہونا ضروری تھا, ایک گائیڈ کی ضرورت تھی کہ راستہ بتائے, رہنمائی کے لیے, کہ ہاں مقامی آدمی جو راستہ جاننے والا ہوتا اس کو ساتھ رکھتے تو آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے. تو اس نے ایک چال چلی, وہ جو سردار تھا طائف کے قبیلے کا, کہ تمہارا جو گھر ہے, یعنی جس گھر کو توڑنے کا ارادہ رکھتے ہو وہ گھر آگے ہے اور یہاں پر کچھ نہیں ہے. میں تمہارے لیے کام کرتا ہوں, میں ایک آدمی کو دیتا ہوں, ایک شخص کو دیتا ہوں جو تمہیں رہنمائی کرے گا وہاں تک پہنچنے کے لیے, راستہ بتائے گا. تو وہ ابو ریغال نامی شخص کو ابرہا کے حوالے کرتا ہے کہ یہ شخص تمہیں مکے تک پہنچائے گا. تو وہ ابو ریغال کو ساتھ لے لیتا ہے ابرہا اپنی فوج کے ساتھ, اور پھر آگے بڑھتا ہے. ایک مکے کے قریب پہنچ کر ایک مقام پر وہ پڑاؤ ڈالتا ہے اپنی فوج کے ساتھ, اور روایتوں میں آتا ہے کہ ابو ریغال وہاں پر مر جاتا ہے, اس کی موت ہو جاتی ہے. تو عرب والے, مکے والے کئی سال تک بھی, بہت زمانے تک بھی وہ ابو ریغال کی خبر پر پتھر مارتے تھے, پتھر پھینکتے تھے کہ یہی غدار ہے جس کی وجہ سے ابرہا کا لشکر ہمارے تک پہنچا ہے, اس کے بتانے کی وجہ سے. تو جب بھی وہاں سے گزرتے اس کی خبر پہ پتھر مارتے. تو وہ جگہ پہ اس کو کہیں دفن کر دیا گیا. بہرحال وہ مکے کے قریب تک تو پہنچ گیا تھا. اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتا ہے, عرفات کے آگے تک پہنچ جاتا ہے جو بالکل مکے کے قریب ہے. وہاں پر ایک وادی بھی ہے, اسے وادی محصر کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وادی سے جلدی گزر جاؤ، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ وہی وادی محصر تھی، یعنی وہاں پر وہ کنکریوں سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پرندے جو کنکریاں لائے تھے اپنے چونچ اور پیروں میں پکڑ کر، پنجوں میں پکڑ کر، وہ اس جگہ کو وادی محصر کہا جاتا ہے۔ وہ بالکل عرفات کے آگے آ گیا تھا۔ مکے سے، طائف سے مکے کو آنے کے دو راستے ہیں۔ ایک ہے طریق الجبل، یعنی طریق یعنی راستہ، ایسا راستہ جو پہاڑوں کے درمیان سے ہے، اور ایک دوسرا راستہ ہے طریق السیل، ایک بڑا ایک کشادہ راستہ بنایا گیا۔ تو یہ ابرہہ جو راستے سے آیا تھا وہ طریق الجبل تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی میں جو طائف کو گئے ہیں مکے سے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، وہ بھی پہاڑی راستہ تھا، ایسا روایتوں میں آتا ہے۔ یہ جو طریق السیل ہے وہ ایک بڑا راستہ ہے، بالکل ایک ڈھلان ہے۔ سیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسے پہاڑوں کی طرف سے ایسے کھلا بڑا راستہ ہے، سلان ہے، اتار ہے جو مکے کی طرف اترتا ہے۔ اور جب بھی پہاڑوں کے اوپر سے پانی آتا ہے تو پانی جب بہتا ہے تو وہ مکے کی طرف آ کر مکے میں جنت المالا جو قبرستان ہے وہاں سے گزرتا ہوا، نصف الاس کے پاس سے گزرتا ہوا وہ جا کر ریڈ سی میں جا کر پانی مل جاتا ہے۔ تو وہ عرفات کے آگے تک جب پہنچ گیا تو عبد المطلب کے پاس اپنے لشکر سے ایک شخص کو بھیجتا ہے مکے والوں کے پاس کہ جاؤ ان کے جا کر بتاؤ کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور پھر ایک دوسرے شخص کو بھیجتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر ان کے جو جانور ہیں جو چل رہے ہیں انہیں سب کو پکڑ کر لا لو۔ تو ایک شخص جاتا ہے جو جانوروں کے لیے، وہ جاتا ہے 200 اونٹ کو ہانکتے ہوئے ابرہہ کے لشکر کے پاس لے کر آ جاتا ہے۔ وہ 200 اونٹ عبد المطلب کے ہوتے ہیں، عبد المطلب کے 200 اونٹ کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص مکے والوں کے پاس جا کر پہنچتا ہے کہ تمہارا سردار کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارا سردار عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں عبد المطلب۔ تو عبد المطلب کے پاس وہ شخص پہنچتا ہے، پہنچ کر کہتا ہے کہ ابرہہ فلاں مقام پر لشکر کا پڑاؤ ڈال کر ٹھہرا ہوا ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو عبد المطلب کو جب تک پتا چلتا ہے کہ وہ 200 اونٹوں کو پکڑ کر لے گیا تو عبد المطلب اس سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور عبد المطلب جب اس کے پاس جاتے ہیں تو عبد المطلب کو دیکھ کر اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی پیشانی پہ چھلک رہا تھا۔ تو عبد المطلب وہ حضور کے دادا تھے اور ایک خوبصورت شخصیت تھی، ایک لہیم شہیم آدمی تھے عبد المطلب۔ تو عبد المطلب کو دیکھتے ہی ایک رعب اور ایک ڈر اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، تو وہ نیچے اترتا ہے اور پھر عبد المطلب کو کھڑا کرنے کے بجائے بٹھا کر عزت سے بات کرتا ہے، بہت عزت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کعبے کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، جنگ نہیں کرنے آیا ہوں، میں جنگ نہیں چاہتا، میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں یہ گھر کو گرا دوں جس کی لوگ دور دور سے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے وہ بنائے ہوئے چرچ میں لوگ آ کر وہاں پر عبادت کریں، تو میں تم سے جنگ نہیں چاہتا۔ وہ صلح کی کوشش کرنے لگا کہ جنگ کے بغیر کام نکل جائے، کام بن جائے۔ تو عبد المطلب نے اس کی باتوں کو سن کر کہا کہ تم نے میرے 200 اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، میں وہ 200 اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ کو غصہ آتا ہے کہ میں تم سے وہ کعبے کی، وہ تمہارے عبادت خانے کی بات کر رہا ہوں، اور تم مجھے تمہارے اونٹوں کی تمہیں فکر لگی ہے، 200 اونٹوں کی فکر لگی ہے۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں میرے اونٹوں کا مالک ہوں، تو میں اپنے اونٹوں کی فکر کروں گا، اور جو اس گھر کا مالک ہے وہ مالک اس گھر کی فکر کر لے گا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس گھر کی۔ تو یہ بات سن کر ابرہہ کہتا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت تھی، لیکن یہ بات سن کر وہ عزت بہت گر گئی ہے، تمہارا درجہ بہت گر گیا ہے میری نظروں میں۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ تم جو چاہے کرو، اس کو گراؤ یا اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو وہ ابرہہ
अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस कर देता है। तो अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर मक्के को आते हैं और मक्के को आने के बाद अपने लोगों से, मक्के वालों से कहते हैं कि ये अब्रहा यहाँ पर पड़ाव डाला हुआ है बिल्कुल करीब में और वह हमला करने वाला है काबे पे, तो लिहाजा तुम लोग अपने घर छोड़कर ये अतराफ में जो पहाड़ है पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाओ। और फिर देखते हैं कि अब्रहा क्या करता है। अपनी जान की हिफाजत के लिए, यानी 60,000 का लश्कर है और मक्के वाले उस वक्त चंद हजार थे और वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनके सामने मुकाबला तो दूर की, मुकाबला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो वो आसपास के अतराफ के जो पहाड़ थे वो पहाड़ों पर जाकर चढ़ गए। उसके बाद ऐसे ही शाम गुजर गई, रात गुजर गई। जब सुबह हुई तो अब्रहा अपने लश्कर को तैयार किया और सामने सबसे पहले हाथियों की सफ बनाया। वो 12 हाथी और अब्रहा का जो हाथी था महमूद नाम का, वो हाथी को ठहराया। अब्रहा सवार हो गया और तैयार हो गया कि हमला करने के लिए। वहां पर अब्दुल मुत्तलिब सबको भेजकर चंद सरदारों के साथ, बड़े लोगों के साथ काबे के दरवाजे के पास आते हैं। आकर दुआ करते हैं कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर कोई अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत कर ले। अगर इनकी सलीब और इनकी ताकत तेरी ताकत पर भारी पड़ जाए तो फिर तेरा घर खत्म हो जाएगा। तो तेरी ताकत पे इनकी सलीब और इनकी ताकत को भारी ना होने दे, ये दुआ करके। सलीब यानी वो जो क्रॉस होता है क्रिश्चियंस का, सलीबी कहते हैं। जो क्रिश्चियंस है उनको सलीबी कहते हैं, तो उसको सलीब कहते हैं। वो तो सलीब की ताकत को तो गालिब आने ना दे। तो ये दुआ करके वो भी वापस पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। तो वो जो अब्रहा का जो हाथी था बड़ा सा, उसका नाम महमूद था। जब वो महमूद को खड़ा कर कर मक्के की तरफ, काबे की तरफ रुख करके उसको आगे चलाने की कोशिश करते हैं तो वो भड़क जाता है हाथी। वो चलने के लिए तैयार नहीं रहता बिल्कुल भी। जब वो उसका रुख मुल्के यमन की तरफ या मुल्के शाम की तरफ अगर उसका रुख पलटता तो वो आगे बढ़ने लगता, दौड़ने लगता, चलने लगता। जब भी उसका रुख काबे की तरफ किया जाता तो वो भड़क जाता, आगे नहीं बढ़ता। बहरहाल फिर किसी तरह से वो आगे बढ़ता है। वहां से वो अरफा के आगे तक पहुंचता है। वहां पर अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर की तरफ से, वो जो रेड सी है, रेड सी की तरफ से एक परिंदों की फौज आती है। बहुत बड़ी फौज आती है परिंदों की, जिनके चोंच में एक कंकर और 2 पंजों में एक एक कंकर, यानी एक परिंदा 3-3 कंकर उठाकर लाता है और वो कंकर उनकी फौज के ऊपर छोड़ते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं तो वो उनके सर में घुसकर, जिस्म से घुसकर, वो जानवरों में से घुसकर जमीन में धंस जाता है। वो कंकर के बारे में आया है कि तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर पकी हुई मिट्टी की कंकरियां फेंक रहे थे वो परिंदे। पकी हुई मिट्टी यानी इसलिए बोला गया कि वो जो कंकरी थी ऐसी थी कि जैसे ईंट मिट्टी की होती है और फिर उसको जब आग में पकाया जाता है तो वो घट हो जाती है ईंट। अगर उससे फिर मारेंगे तो फिर मार भी लगेगा, तो आग में पकने के बाद वो बहुत घट हो जाती है। तो इसीलिए वो जो कंकरियां थी वो भी बिल्कुल उसी तरह मिट्टी की थी। कंकरियां पत्थर की नहीं थी, मिट्टी से बनी हुई, आग में पकी हुई थी। तो उन पर पकी हुई मिट्टी की कंकरियां फेंक रहे थे वो परिंदे। तो यहाँ पर वो मुराद है कि वो जो उनके हाथ में, उनके पैरों में और उनकी चोंच में जो कंकरियां थी, जब वो उनको छोड़ा गया तो वो ऐसे उनके ऊपर काम कर गई जैसे वो बुलेट्स की तरह उनके ऊपर गिरी हो। तो जब वो पूरा जंगी लिबास पहने हुए थे, लोहे की टोपी, लोहे का हेलमेट पहने हुए थे, तो वो उसके अंदर से भी वो धंस गई और जिस्म से घुसकर जमीन में जाकर निकल गई, जमीन में जाकर छुप गई। जैसे ही ये कंकरियां बरसने लगी ऊपर से तो वो पूरे बिखर गए। वो 60,000 का लश्कर जो था वो बिखर गया, भागने लगा, अपनी जान बचाकर भागने लगे और उसमें से अक्सर तो वहीं पर हलाक हो गए। वो जब भी कंकरी जिसके ऊपर भी पड़ते ही फौरन उसके जिस्म में एक फोड़ा हो जाता और फोड़ा होकर उसका जिस्म सड़ने गलने लगता और उसके वो ताउन जैसी बीमारी वहां पर उस वक्त फैल गई। और रिवायतों में आता है कि ताउन अरब में ये पहली मर्तबा यहाँ पर इस वाक़े में फैला है।
تو پھر اس میں سے کچھ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ راستے میں زخمی ہو کر مر جاتے ہیں، کچھ وہیں پر مر جاتے ہیں۔ تو ابرہہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ابرہہ زخمی ہو گیا، اتنا زخمی ہو گیا کہ اس کا جسم جھڑنے لگا، پھٹ کر اس کا جسم جھڑنے لگا، گوشت اس کا جسم کا گلنے لگا۔ وہ جیسے تیسے کر کے وہ یمن پہنچتا ہے۔ یمن میں پہنچتے ہی وہاں پر، یمن میں جب وہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو بالکل اس کے جسم سے گوشت تقریباً جھڑ گیا ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ جب پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس کی قوم اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو 60,000 کا لشکر لے کر گیا تھا وہ ایسی حالت میں واپس آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے یمن میں اس لیے پہنچایا تھا کہ عبرت کے لیے کہ تم کعبے پر غلط نظر ڈالے تھے، بری نظر ڈالے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 60,000 اتنی بڑی فوج لے کر گئے، لیکن یہ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ تو اس کی موت وہاں پر جا کر ہوتی ہے، یمن میں جا کر اس کی موت ہوتی ہے، روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے۔ تو وہ سمندر سے جو چھوٹے چھوٹے پرندے، اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں یا پھر بعض شاید مفسرین نے کہا ہے کہ ابابیل پرندے آئے تھے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل۔ تو اس میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ طیرن یعنی پرندے، ابابیل یعنی پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، فوج کے فوج آ گئے، پرندوں کی فوج آ گئی۔ تو ابابیل پرندہ نہیں ہوتا، ہو ابابیل پرندہ وہاں پر نہیں آیا تھا، بلکہ چھوٹے پرندوں کے فوج آئے تھے۔ اب وہ کون سا پرندہ تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ابابیل کا مطلب ہے فوج، جیسے جنگلوں میں یہ گھوڑوں کا ایک گروپ بھاگتا ہے، یا پھر زیبرا جو ہوتا ہے جنگل میں، ان کے جو جھنڈ بھاگتے ہیں ایک ساتھ، ایک تیزی میں، ایک سمت کی طرف، ایک سمت کی طرف، ایسا لگتا ہے ان کو دیکھے تو ایک طوفان آ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ پرندے اسی طرح طوفان کی طرح ایک تیزی کے ساتھ سمندر کی طرف سے نکلے، اور ایک بڑی تعداد میں، ایک فوج کی تعداد میں آئے، اور ان کے اوپر کنکریاں چھوڑی اور چلے گئی، اور پھر یہ سڑ کر اور گل کر مر گئے۔ تو وہ جو سڑنا اور گلنا تھا، اللہ نے اس کے بارے میں یوں کہا کہ جب ان کے اوپر کنکریاں پھینکی گئی تو ان کا حال یوں ہو گیا کہ وہ ایسے لگنے لگے کہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی جانور جب بھوسا کھاتا ہے تو جو نیچے جو باریک باریک کچرا گرا ہوا ہوتا ہے وہ بھوسے کی طرح۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی جب جانور چارہ چباتا ہے تو جگال کرتا ہے تو جو منہ سے تھوڑا سا نکل کر باہر جو گر جاتا ہے چبایا ہوا، اس کی طرح اللہ نے ان لوگوں کی حالت کر دی تھی، ابرہہ کے لشکر کی حالت کر دی تھی، جو آخری آیت کا مطلب ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہم نے کر ڈالا۔ اس کے بعد وہ کنکری جو تھی وہ چنے کی دال یا مسور کے دانے کے برابر ان کا سائز تھا، جو پنجوں میں پکڑ کر آئی تھی۔ یہ جو واقعہ ہوا، اس کے واقعے کے 10 سال تک کفار اور مشرکین کعبے میں، مکے میں بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیے تھے، یعنی ان کو ایک یقین ہو گیا تھا کہ ایک قدرت ہے، ایک اللہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ یہ واقعہ جو پیش آیا یہ بالکل حیرت میں ڈالنے والا تھا کہ ہم نے تو کوئی کوشش نہیں کی اپنے گھر کو بچانے کے لیے، لیکن یہ ایک غیبی مدد آئی اور 60,000 کا لشکر کو ہلاک کر کے چلے گئی۔ تو ان کو ایک خود سے یقین ہو گیا تھا کہ یہ بت وغیرہ یہ سب بیکار ہے، اور کوئی ایک طاقت ہے جو اسے چلا رہی ہے۔ تو 10 سال تک وہ کفار اور مشرکین بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر وہی اپنی پرانی حالت پہ واپس لوٹ آئے، باپ داداؤں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بہرحال روز 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ واقعے کے 50 دن کے بعد۔ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھا کہ اب دنیا میں دین حق کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دنیا میں انقلاب آنے والا تھا یہ اس کی شروعات تھی۔ پھر حضور کی کوشش کے ذریعے فتح مکہ ہوا اور اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے گئے پورے عرب میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک طور پر اللہ کی ایک شروعات کی نشانی تھی کہ یہاں سے دین حق غالب آئے گا۔ تو اللہ کے رسول کی کوششوں کے بعد فتح مکہ ہوا، جیسا کہ ہم نے سنا ہے اذا جاء نصر اللہ میں
کہ فتح مکہ ہوا، وہاں سے پھر اسلام غالب آنے لگا، اور اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔